इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। इकबाल हम क्या करें, कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान, और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फलस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करनी चाहिए। वो नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो। आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो तीन बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी जिंदगी के अंदर कि जिंदगी को सादा करें। पैसा जरूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करो। दौलत, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज की, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ मेरी फोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं, उनकी कोई फोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया। और कुछ दीन के लिए करें। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि उम्मत बनकर भी जरूर सोचें और उम्मत के दुखों का मदावा भी करें और उम्मत मुस्लिमा का दर्द भी अपने सीने में जरूर महसूस करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब इखलाकियात इंसान के दुरुस्त नहीं रहते, आप गौर करेंगे कि ज़िंदगी में थोड़ी सी भी को बंदा बद इखलाकी किसी एक दिन किसी के साथ कर दे, वो सारा दिन बंदे का तकलीफ में गुजरता है। इंसान अपनी रूह पर बोझ महसूस करता है कि फलां आदमी ने तलखी की। बड़े लोग जितने भी होते हैं जो साहिब इज़्ज़त होते हैं, हमारे वालिदैन, असातिज़ा, उलमा, मशाइख, इनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ देना ज़रूरी होता है वो इज़्ज़त और एहतराम होता है। बहुत अपने रवैयों पर गौर करना। और अखलाक का मफ़हूम बड़ा वसी है। कहाँ से शुरू होता है? तो उलमा ने लिखा है आपकी सोच बताती है कि आपका अखलाक क्या है। सोचों से मामला शुरू होता है। आप मुस्बत सोचते हैं तो बाअखलाक हैं, मनफी सोचते हैं तो आपको तरबियत की ज़रूरत है। बेटा बैठ जाओ, अल्लाह आपको खुश छोड़ देनी तस्वीरें। ये कुछ ऐसी जलसा है, बगैर फ़ोटो के भी चल जाएगा काम इंशाअल्लाह। तो रूहानी सा मामला है जी, अल्लाह आपको बरकत दे। इसमें तो इन तकल्लुफ़ात में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अल्लाह आपको बरकत अता करे। मेरे भाई, आपकी सोचों से मामला शुरू होगा कि आप इखलाक की किस बुलंदी पर फायज। फिर इखलाकियात के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आप सब्र वाले कितने हैं, शुक्र वाले कितने हैं, इत्मीनान वाले कितने हैं, तबीयत में तहम्मुल मिजाजी कितनी है, बड़ों का इकराम कितना है, छोटों पर शफ़क़त कितनी है, लोगों के बारे में आपकी राय कितनी मुस्बत है, खैर खाई का जज्बा कितना ज़्यादा है, हिरस, हवस, तमा, इन बीमारियों से आप कितना बचते हैं। ये सारी चीज़ें अखलाकियात में से हैं। कुछ देर के लिए किसी का मनसब देखकर या उसका एहतराम देखकर या उसका पैसा देखकर उसकी चंद लम्हों के लिए इज्जत कर लेना, ये अखलाक नहीं होता। कोई बंदा बहुत बड़ा है तो आप उससे मुलाकात करें तो बड़ा झुक के मिलने, तो ये अखलाक नहीं होता। अगर आप अमीर गरीब सबके साथ आपका रवैया मुस्बत है तो फिर आप बाइखलाक। छोटे और बड़े सब के हक में आपकी तबीयत में मोहब्बत है तो फिर आप बाइखलाक।
اگر ہر ایک کے لیے آپ کے جذبات عمدہ ہیں پھر آپ بااخلاق، آپ کی سوچیں اگر ہمیشہ مثبت رہتی ہیں، آپ لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنے کے عادی ہیں، خامیوں سے صرف نظر کرنا آپ کا مزاج ہے، آپ کی طبیعت ہے کہ آپ لوگوں کو ٹٹول کر ان کی خامیاں تلاش نہیں کرتے، تو آپ بااخلاق ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور بے چین کون زیادہ رہتا ہے؟ فرمانے لگے جو بدگمان زیادہ رہتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے سارے میرے دشمن ہیں، سارے میرے مخالف ہیں، سارے لالچی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے چین رہتا ہے، اسے دنیا اچھی لگتی نہیں، اپنوں سے بھی نالا اور ناراض رہتا ہے، بدگمان آدمی بے چین رہتا ہے۔ حضور پھر بندہ بدگمان ہوتا کیوں ہے؟ فرمانے لگے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، بروں کی بات سننے کی وجہ سے۔ برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے جن کا مزاج ہوتا ہے ہر وقت اپنا اس بات کرتے رہنا، دوسروں کی نفی کرتے رہنا، اپنے حق میں اور دوسروں کے مخالفت میں دلائل ہر وقت دیتے رہنا، میں ٹھیک ہوں، میری جماعت ہی ٹھیک ہے، میرا آستانہ ہی ٹھیک ہے، میرے پیر ہی ٹھیک ہے، میرے استاد ہی ٹھیک ہے۔ اور بھائی تو کسی دائرے میں بند ہو گیا۔ اپنوں کی تعریف کرنا برا نہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں تو نے کیسے طے کر لیا کہ سوائے ہماری ساری دنیا غلط؟ جب تک آپ گمان اچھا نہیں کرتے، سوچ اچھی نہیں رکھتے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت، حسن ظن حسن عبادت، گمان کو بہت اچھا رکھیں، سوچیں ستھری، پاکیزہ، خوبصورت، معنی خیز، اس کا لازمی نتیجہ طبیعت کی ٹھنڈک نکلے گی، آپ کے مزاج میں بردباری آئے گی، تحمل آئے گا، حوصلہ آئے گا، بلا کا وقار نصیب ہوگا اگر آپ کی سوچیں عمدہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، 10 دن سے زیادہ حضور نے قیام فرمایا، اور صبح سے شام، شام سے صبح دعوت اللہ، محبوب پاک علیہ السلام کا وہاں مصروفیت کا شیڈول رہا۔ کسی ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے پتھر مارے، تکلیف دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، آوازیں کسی، سب کچھ کیا۔ اب اتنی سختی کو بندہ کرے تو بندہ رد عمل کے اندر ہی ان کے بارے میں اپنے گمان کو معاذ اللہ بگاڑ لیتا ہے، لیکن یہ کوئی عام ہستی نہیں نا، یہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اتنی سخت انہوں نے اذیت دی، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا، رکنا ہے۔ کتنا سخت گیر کو بندہ رویہ اختیار کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، اس نے تھوڑی تکلیف دی تو آپ نے کہا چلو یار آج غصے میں 10 دن ہی لگ جائے اور اذیت ناک ہو، باوجود اس کے اپنے آپ کو مثبت رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ حضور کے عطا کردہ اخلاق۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے، اتنے سخت لوگ کر دیں۔ محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے، انہیں ہدایت دے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور ایک بندے نے بھی تو نہیں نا کلمہ پڑھا، اور عرب کے مزاج میں جو روایتی مہمان نوازی ہے، روایت ہے جو ان کی، اس کا بھی انہوں نے پاس نہیں کیا۔ تو یا رسول اللہ پھر بھی ہدایت کی دعا کس امید پر؟ تو یہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے دیا ہوا سبق ہے، امت کو اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ حضور فرمانے لگے اگر ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی تباہی کی دعا اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ نہیں نہ مانتے تو امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ اگلی نسل سے امید رکھ کے ہدایت کی دعا کرنا، تھوڑا سا نا ذہن کو بڑا کریں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا۔ ایک لالچی بندے سے مشورہ نہیں لینا، اس لیے کہ اس کا تو دل ہر وقت ہرس میں الجھا ہوا ہے، وہ بیچارہ کیا مشورہ دے۔ دوسرا فرمایا بزدل سے مشورہ نہ کرنا، جو خود دلیر نہیں تمہیں کو دلیری کا مشورہ کیسے دے سکتا ہے۔ اور تیسرا کہا تھا کنجوس آدمی سے مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔
ان لوگوں سے رائے نہ لینا، بڑے دل والے اور بڑے حوصلے والے لوگوں کے پاس بیٹھے، بڑی جلدی گھبرا جانا، بڑی جلدی جناب لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنا، ہر وقت چکر میں پڑے رہنا کہ شاید ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر ہی میں نظر آؤں گا، شاید سارے لوگ مٹیں گے تبھی میرا قد اونچا ہوگا، یہ کمزور لوگوں کی علامت۔ آپ دوسرے کو تسلیم کریں اس کی خوبی کو۔ میں ایک مثال اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں، اس محفل میں فوٹو میری آ رہی ہے، اسٹیج پہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں اور بھی بعض حضرات بڑے خاص ہیں، اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ مائک چلانے والے کی کوئی اہمیت ہے جلسے میں، کسی اسٹیج پہ کچھ، لیکن اگر یہ بندہ مائک نہ چلائے تو سارے انتظامات کے باوجود محفل چل سکتی؟ ہم کسی کی اہمیت کو قبول کرنے کو تیار ہے؟ جس بندے نے مسجد میں لائٹیں لگائی ہوتی ہیں نا، الیکٹریشین کا کام کیا ہوتا ہے بندہ، وہ بھی بڑی قدر والا ہوتا ہے، اس نے ڈیوٹی کی ہے، کام کیا۔ جس شخص نے جس مقام پر بھی کوئی ذمہ داری لی ہے نا، وہ بندہ کام کر رہا ہے، آپ اس کی اہمیت کا انکار کر سکتے؟ آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور پیٹرول پمپ پہ آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ مالک نے آنکھ نہیں ڈال کے دینا آپ کو، وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں نا یہ 20-25 ہزار کا ملازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ آئے گا تو کام بنے گا۔ بعض اوقات چھوٹی سی چابی ہوتی ہے اور ایک بندے کے پاس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ چابی اور بندہ نہ ملے تو بڑے بڑے معزز بندے سڑک پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، لیکن ہم کسی کی اہمیت سمجھنے کو تیار، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، ہم تو صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی، یہ سوچے ٹھیک نہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا ہے نا، جسے نوازا ہے، میرے رب نے اسے بڑے اعزاز کے ساتھ نوازا ہے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہمیں صرف ہم نظر آتے ہیں، یا 2-4 اور بندے جو بالکل ہمیں ہاں ہاں نہیں کہتے ہر وقت، جو کہتے ہیں بلے بلے بتوزی ہو، وہ 2-3 بندے بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شخص نظر آنے کو تیار ہے۔ تو اپنی سوچوں کو عمدہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طبیعت سے صبر اور شکر کو کبھی نہ جانے دیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں پڑھ رہا تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ زندگی میں اطمینان سے جینا چاہتا ہے اور سارے سفر کامیابی سے کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے صحیح نفع اٹھانا چاہتا ہے، 2 سواریوں پہ سفر کرے، ایک صبر والی، دوسری شکر والی۔ ہماری طبیعت میں جب جب شکر جاتا ہے تو شکوہ آتا ہے، اور شکوہ جہاں جہاں آتا ہے وہاں وہاں بے چینی پیدا کرتا ہے۔ آپ کہنا شروع کر دیں میرے رشتہ دار برے ہیں، میکے والے بھی برے، سسرال والے بھی برے، دوست بھی برے، پڑوسی بھی برے، کلاس فیلوز بھی برے، فلانے نے بھی میرے ساتھ، آپ شروع کر دیں، آپ بے چین رہیں گے۔ شکوہ بندے کو بے چین رکھتا ہے، آپ کے دل کے اندر شکوہ یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ کوئی شے نہیں، میں تو دنیا کا سب سے معاذ اللہ محروم آدمی۔ اور جب جب آپ شکر کرتے ہیں، شکر کرنے والے کو بار بار اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، وہ کہتا دیکھو یہ بھی کرم ہو گیا، یہ بھی کرم ہو گیا، یہ بھی عطا ہو گئی، یہ بھی فضل ہو گیا، اسے جگہ 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 اللہ کی نعمتیں نظر آتی، جگہ جگہ۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ایک حافظ صاحب کو سمجھا رہے تھے، وہ خود بہت بڑے عالم لیکن یہ صرف حافظ، تو میں حیران ہو گیا ان کے سمجھانے کے انداز سے۔ وہ کہنے لگے شکر کر اللہ کا، میں اللہ کے فضل سے سالوں سے پڑھا رہا ہوں پر میں حافظ نہیں ہوں، تیرے سینے میں اللہ نے پورا قرآن مجید محفوظ کیا ہوا ہے۔ اتنے بڑے آدمی ہو کہ اس بندے کو کہہ رہے تھے شکر کر، سارے سینے منتخب نہیں ہوتے اس کام۔ میں ان کے سمجھانے کے انداز پہ ان بزرگوں کے قربان گیا، یار حد ہو گئی، مقام شکر پر تو آپ آئیں۔ آپ، میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ انتہائی عجز کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، انتہائی عجز کے ساتھ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ چیز طبیعت کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ ناز ہے۔ اپنی زندگی کے اندر شکر پیدا کریں۔ اور دوسری بات،
شکر جو ہوتا ہے یہ بندے کے لیے نعمتوں کو محفوظ بھی کرتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. مفسرین فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو تیرے پاس ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور اس میں اللہ اضافہ کر دے گا. تو میرے عزیز مزاج میں شکر ہو، شکر سکون پیدا کرے گا. اور دوسرا صبر بڑی ضروری چیز ہے. سہنے کا مزاج ضرور پیدا کرے. اوہو، سہنے کا مزاج. جن لوگوں کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہوتا ہے نا ہمیں ان سے محبت ہے، ان کی طرف سے تو ہر دکھ کو سکھ سمجھے، ان کی جھڑکی کو محبت سمجھے. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو وہ جاتے ہی نہیں تھے. فرمایا جاؤ کوئی کام کرو. کہنے لگے ہمیں آپ سے پیار بڑا ہے، جانے کو دل نہیں کرتا. فرمایا یہ تو بڑا دعویٰ ہے، یہ والا نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں جی بڑا ہی ہے. فرمایا نہیں یار، یہ دعویٰ ذرا بڑا ہو گیا ہے، تم چھوٹا دعویٰ کرو. نہیں حضور آپ سے بڑا پیار ہے. فرمایا پکی بات ہے. کہا جی بڑی پکی ہے. فرمایا ٹھہرو پھر میں آیا. حضرت اندر گئے تو پتھر اٹھا لائے، بس ان کو مارے بھی نہیں، بقریب ہی پھینکے. انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا. جب وہ دوڑ رہے تھے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کتنی زیادتی کی تم نے، دعویٰ تم نے محبت کا کیا اور پتھر قریب بھی گرے تو دوڑ گئے. ابھی تو لگے ہی نہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ پتہ ہی کوئی نہیں. تو بھاگ رہا ہے محبوب کی طرف سے آنے والا، ذرا زخم نہیں سہ سکا. کہا تھا نا ایک شخص نے آ کے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. حضور فرمانے لگے پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جا، پھر فقر کے لیے تیار ہو جا. اگر تجھے پیار ہے تو پھر تیری طرف مصیبتیں آئیں گی، تیاری کر. مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف مصائب آتے ہیں، فقر و فاقہ آتا ہے، پھر تیاری کر. کیا کہتے تھے ہمارے بزرگ؟ کہتے تھے دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، قبول ہے اگر تیری طرف. لیکن وہ لوگ تو محبوب ہی بدل لیتے ہیں. دو تکلیفیں آئے کہتے نہیں جی نہیں، میری قدر ہی نہیں کرتے، میں جاتا تو اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوتے، خیال ہی کوئی نہیں. یہی تو تجھے آزمایا جا رہا تھا، تو سمجھا ہی نہیں. یہی تو تیرے بارے میں رائے قائم کی گئی تھی، ذرا تجھے چیک کر لے تو ادھر ادھر تو نہیں جاتا. لیکن تو راہ ہی بدل گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے دل لگی کی ہے، تو نے محبت. صبر تھوڑا سا زندگی میں، حوصلہ تھوڑا صبر. حضرت ایوب علیہ السلام 16 سال آپ کی صحت کی علالت کو ظاہری طور پر ہو گئے. تو ایک دن آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضور دعائی کر لیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ شفا دے. تو آپ فرمانے لگے بیماری کتنی دیر رہی، صحت کتنی دیر رہی؟ کہا 60 سال. بیماری کو کتنے دن ہوئے؟ کہا 12 یا 14 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا یہ بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے، پھر کر لیں گے دعا. صحت تو بڑی جناب راج کے ہم نے گزاری ہے، اور اب ذرا بیماری آئی تو اللہ نے فضل کیا، اسی بات پر شفا عطا کر دی کہ یہ میری طرف سے آنے والی اس آزمائش پر حوصلے میں ہیں، صبر میں. بے حوصلہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکوہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا. اور پھر میں آج دیکھتا ہوں، آج تو چونکہ انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ بڑے بڑھ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوم میں صبر نہیں، حوصلہ نہیں. تھوڑی دیر ٹھہرے تو صحیح یار. کچھ چیزیں صرف وقت گزرنے سے ٹھیک ہو جاتی، کچھ چیزوں کو کوئی پانی کوئی کھاد نہیں دینی پڑتی، صرف وقت دینا پڑتا ہے. آپ کچھ چیزوں کو صرف ٹائم دیں، وقت دیں. آپ کھانا صرف 5 منٹ پہلے پکنے سے اتار لیا جائے نا، صرف 5 منٹ پہلے، تو کچا رہ جاتا ہے. پورا ہی اسے ٹائم دینا پڑتا ہے. پورا ٹائم دیں تو پھر پکتا ہے. ہم نا وہ جلدی بڑی ہے، ہمارے بچوں کو شارٹ کٹ چاہیے، فٹافٹ امیر ہونا چاہتے ہیں. یہ درستی نہیں ہے معاملہ، یہ ٹھیک ہی نہیں اخلاقی رویہ. حضور علیہ السلام نے بشارت دی روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، شام فتح ہوگا. محبوب نے خوشخبری دی. کسی صحابی نے نہیں پوچھا حضور کس دن؟ یا رسول اللہ مہینہ سال کون سا ہوگا؟ فرمایا فتح ہوگا. انتظار رہا لوگوں کو، فتح ہوگا تو ہوگا. وہ حضرت عمر کے زمانے میں جا کے فتح ہو گئے علاقے.
لیکن وہ منتظر تھے کہ حضور نے خبر دی ہے تو انشاءاللہ ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن آئیں گے؟ پوچھا نہیں کس دن آئیں گے، تاریخ کیا ہوگی، ڈیٹ کیا ہوگی، کس دن ملیں گے. بس کریم نے کہہ دیا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے کہہ دیا لہذا آ جائیں گے. بس تو لائن میں لگ انتظار کر، تو انتظار کر. جس بندے کو پورے 1.5 مہینہ ہوتا ہے نا درود شریف پڑھتے ہوئے، وہ کہتا ہے میں ولی نہیں بنا ابھی تک. اتنی جلدی ہے لوگوں کو. اور اللہ خیر کرے آج کل بعض جگہوں پہ ایسی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، فلانے کو زیارت ہو گئی. اور میں نے کہا یار تو پتہ ہے بات کس کی کر رہا ہے؟ تو معراج کی بات کر رہا ہے اور اتنی جلدی تو نے دعویٰ کر دیا. تو ذرا رک، بارگاہ تو دیکھ کون سی ہے، تو بارگاہ تو دیکھ. ان کے غلاموں کی پچھلی لائن میں سب سے آخر میں لگنا بھی بڑی سعادت. اتنے لمبے چوڑے دعوے نہ کر اپنی زندگی میں. یہاں غلامی میں غلامی اچھی لگتی ہے، غلامی میں دعوے اچھے نہیں لگتے. دعوے نہ کر، تو بس انتظار کر. فٹافٹ ولی بننا ہے، فٹافٹ درویش بننا ہے، فٹافٹ انقلاب لانا ہے. اپنی زندگی میں صبر لائیں، یہ اعلیٰ اخلاقی رویہ. اور ایک بات اور عرض کر کے پھر اپنی بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. دوسروں کا احساس پیدا کرنا بہت زیادہ بڑا اخلاقی رویہ ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. گرمی سب کو لگتی ہے. جو صاحب بار سے ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، کام کاج کر کے آئے ہیں، وہ بھی سخت گرمی کا شکار ہو کے آئے. لیکن گھر پکے ہوئے کھانے پر جب انہوں نے سخت تنقید کی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے انہیں اپنی گرمی کا احساس ہے. جس نے 4 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکایا ہے اس کی گرمی کا احساس ہے. صرف ایک نمک زیادہ ہونے سے یہ جو اتنی زیادہ اس نے احتجاج کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود غرض ہے. صرف اسے اپنا پتہ ہے، دوسرے کی تکلیف کا. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالا. یہ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالا، کبھی نہیں نکالا. فرماتی کبھی پسند نہ ہوتا کسی چیز کو تناول کرنا تو چھوڑ دیتے، لیکن اس میں نقائص، خامیاں مزاج نہیں تھا. ہماری طبیعت کے اندر اس قدر زیادہ ماں بدولت کی مرضی کا کام نہیں ہوا. تھوڑا احساس. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی، بہت لمبی کر دی. نماز ہی پڑھ رہے تھے نا، قرآن پاک ہی تھا نا. لوگوں نے آ کے شکایت کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت لمبی نماز پڑھیں. حضور نے بلایا اور بلا کر کے تنبیہ کی. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. معتدل نماز پڑھایا کر. اتنی دیر تک لوگ جو دین نماز میں بھی دوسروں کا احساس سکھاتا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ احساس نہیں کرتے. ایک کیمرہ لے کے، موبائل لے کے کھڑا ہو گیا ایک بندہ، وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں جن کو اذیت ہو جائے گی، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ہمیں اپنی فوٹو کی خاطر کتنے سارے مسائل ہیں. میرے ساتھ 2-4 دفعہ ہوا ہے کہ بس وہ ایسے جا رہے ہیں تیزی سے تو ایک بندہ دوڑ کے آگے آیا ہے. اس کو کیا چاہیے؟ فوٹو. سارے گرتے ہیں تو گر جائیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ چلو اس کی فوٹو تو بن گئی نا. باقی سب اتنے سے کام کے لیے آپ اتنے سارے لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے. میں تو بہت ساری جگہوں پہ جانا چھوڑ گیا ہوں اس لیے کہ مجھے لگتا ہے میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی چلا گیا حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے. تو سب وہاں حاضری دینے جاتے ہیں، ہم سب غلام ہیں ان کے. لیکن وہ جاتے ہی وہ شور ہوا، کوئی اس کے اوپر گر رہا ہے، کوئی اس کے اوپر گر رہا ہے، کوئی لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. کئی دنوں تک مجھے سکون نہیں آیا کہ یار تیری وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچے. لہذا کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی، رہنے دیا جائے. لوگ آزمائش میں آ جائیں اگر کسی کی وجہ سے. وہ بیچارے جو وہاں دعا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، ان کی کیا غلطی تھی کہ صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے. اپنی زندگی کے اندر دوسروں کا احساس سیکھیں اور سب سے زیادہ بات کرتے وقت، رائے قائم کرتے وقت احساس رکھیں کہ آپ تو 2 جملے کہہ دیں گے
لیکن سامنے والا بیچارہ کس تکلیف میں آ جائے گا آپ کے اس عمل کی وجہ سے کہ آپ نے بات کی اور وہ بیچارہ الجھ گیا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کے بارے میں رائے دیتے تو محتاط رائے قائم فرماتے، محتاط رائے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑا سخت گیر رویہ اختیار کیا، لیکن حضور نے ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی۔ وقت گزرا تو وہ خود ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وقت گزرا تو وہ دین میں آ گئے۔ اگر کچھ رائے ایسی قائم، ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں سخت رائے دے دیتے ہیں اور پھر کل کو قریب ہونا پڑتا ہے تو ہو پاتے، کیونکہ ہم نے باتیں بڑی سخت کی ہوتی ہیں۔ کسی کے بارے میں بھی رائے دیں تو تھوڑا اس کا احساس کر کے، اس کے منصب کا، اس کی عزت کا، معاشرے میں اس کے مقام کا احساس کر کے 2 منٹ آپ نے سہنا ہے ابا جی کی جھڑکی کو، زیادہ نہیں۔ 5 منٹ سخت بات نہیں کرنی، بس آپ دبا لیں اپنے دانتوں، کوئی بات نہ کریں۔ بعض لوگ صرف 2 منٹ برداشت نہیں کرتے، کہہ دیتے ہیں، پھر ساری عمر پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں یہ بات نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن نکلا ہوا تیر اور نکلا ہوا جملہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ محتاط رہیں، احساس کریں، دوسرے کے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں۔ ہمارے صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے کہ بھئی اب میں بڑا تھک گیا ہوں، میرا کئی دنوں کا سفر تھا، اب میں جا رہا ہوں 10 بجے گھر، زور تک کوئی بندہ بھی مجھے نہ جگائے، زور کے بعد ملوں گا۔ پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد خود ان کا فون آتا، کوئی ملنے تو نہیں آیا؟ تو جناب آپ نے کہا تھا کہ میں نے تو اب آرام کرنا ہے، تو فرماتے یار سوچتا ہوں کوئی بیچارہ دور سے آیا ہوگا، تکلیف میں ہوگا، مل لوں تاکہ وہ ایزی ہو جائے۔ وہ میرے سنگی بھی مجھے کہتے ہیں کہ تسی پہلے کہندے ہو نہیں ٹائم دینا، فلاں کام کرنا ہے، پھر ہم کچھ کہتے ہیں، پھر آپ مان بھی جاتے ہیں بڑا پھٹ۔ تو میں کہتا ہوں یار مان اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی پیار سے کہتا ہے، کوئی درد سے کہتا ہے، ذوق سے کہتا ہے، اور جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار پلے شاید تو تیرے ہے کوئی نہیں، تو کسی بندے نے کہہ دیا ہے تو چل مان جا۔ کس بات پر اڑی اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں گے، زندگی بڑی حسین ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور دوستوں کا اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وآخر دعوانا